अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। बरगद के बड़े दरख्त के नीचे तमाम लोग जमा थे। गो के वो खुद गांव का सरदार था, लेकिन आज वो सबके सामने मुद्दई की शक्ल इख्तियार किए बैठा था। गुस्से से उसके चेहरे की रगें तन चुकी थीं और उसकी आग बरसाती हुई आंखें आने वाली कयामत का पता दे रही थीं। हर शख्स उसके गुस्से से वाकिफ था। गांव के लोगों ने उसकी सरदारी में तकरीबन 7 साल का अरसा गुजारा था और इस अरसे में उन्हें इस बात का शदीद अंदाज़ा हो चुका था कि वो ना सिर्फ गुस्से का तेज है बल्कि जज्बाती फैसला करता है। लेकिन फिर भी वो उसकी बात मानते और उसका एहतराम करते थे, क्योंकि उसके वालिद ने उनके साथ बहुत एहसानात कर रखे थे। वो खड़े खड़े गलती कर देने वाले को सज़ा सुना देता और फिर खुद उस सज़ा पर अमल दरामद भी कर देता। लेकिन गांव की पंचायत का ये कानून था कि जब किसी सरदार को इंसाफ की ज़रूरत होती तो फिर गांव के दीगर लोगों को, जिनका शुमार मुअज़्ज़ज़ीन में होता, फैसले के लिए इकट्ठा किया जाता। लेकिन गांव का सरदार उनका फैसला मानने का हक रखता था। आज उस पर जो कयामत गुजरी थी वो सोच भी नहीं सकता था। उसका बेटों जैसा भाई शहराज शाह खत्म कर दिया गया था और उसकी मौत का जिम्मेदार उनका अपना और करीबी मुलाजिम ज़हीर था, जिसने 10 साल तक यहाँ पर काम किया था और शहीद शाह ने उसे खुद शेराज की जिम्मेदारी सौंपी थी। वो हर वक्त किसी साए की तरह उसके पास रहता और कल ज़हीर की मौजूदगी में ना सिर्फ उसे फार्म हाउस में मुर्दा हालत में पाया गया, बल्कि तब से ज़हीर गायब था और उसका कोई अता पता नहीं था। इर्द गिर्द मौजूद तमाम शवाहिद इस बात को साबित करते थे कि इसकी मौत का जिम्मेदार खुद ज़हीर है, जिसने खतीर रकम के इवज़ उसे मार डाला और फिर फरार हो गया। पूरा दिन वो इसे कॉल पर कॉल्स करता रहा। वो इसके लिए फ़िक्रमंद था, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि शहराज फार्म हाउस में गया हो और फिर उसका राब्ता घर वालों से मुनक़ता हो गया हो। उसका राब्ता ना ही शहराज से था और ना ही ज़हीर से। उसने गाड़ी निकाली और सीधा फार्म हाउस पहुंचा। उसे हमेशा से शहराज की लागर्ज तबीयत एक आंख नहीं भाती थी। वो जब भी दोस्तों में मशगूल होता तो वो खुद पर तवज्जो छोड़ देता था, लेकिन वहां जाकर जो कुछ उसे मालूम हुआ वो उसके लिए एक सदमे से कम नहीं था। फार्म हाउस में दाखिल होते ही उसे गैर मामूली खामोशी का अंदाज़ा हुआ। हालांकि शहराज ने उसे बताया था कि उसके दोस्त उसके साथ होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। फार्म हाउस के अंदर दाखिल होते उसका दिल जोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों जिंदगी में पहली बार कुछ खोने के एहसास ने उसे बुरी तरह से झंझोड़ डाला। और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, फर्श पर पड़े हुए शहराज को देखकर वो साकत रह गया था। यानी उसका अंदेशा सच साबित हुआ था। तो जल्दी से दौड़ते हुए वो उसके करीब गया, लेकिन उस वक्त तक वो जिंदगी की बाजी हार चुका था। उसे सीने पर गोली लगी थी, यानी वो तबई मौत नहीं मरा था, बल्कि किसी ने उसे जान से मार डाला। और ये सब कुछ सिकंदर शाह को आग बगोला कर चुका था। उस वक्त उसकी हालत एक जख्मी और बिखरे हुए शेर की तरह से थी। यूं महसूस हो रहा था कि जो भी इसके सामने आएगा वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि उसकी मौजूदगी में कोई उसके भाई पर हाथ साफ कर गया? ये सब कुछ ज़हीर ने किया था और उसने ज़हीर को पागलों की तरह से ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि ज़हीर को आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, उसका कहीं भी अता पता नहीं था। ज़हीर उसके गांव का ही था और उस शाम ज़हीर के घर वो गया था और उसके पूरे सामान को तहस नहस कर दिया था। उसका बाप ये जानने के बाद सिकंदर शाह के पैरों में गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगा। किसी को जरा बराबर अंदाजा नहीं था कि कौन सी कयामत उनके सरों पर टूट पड़ी है। लेकिन यहाँ आकर उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था कि उसके घर के लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि ज़हीर कहाँ छुपा बैठा है, वरना उन्होंने सिकंदर शाह के खौफ की वजह से भी ये सब कुछ उगल देना था। उसने अपने भाई को सुपुर्दे खाक कर दिया और फिर उसकी कब्र पर हाथ रखते हुए कसम खाई थी कि वो इसके कातिल को अपने अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेगा और उसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े वो करेगा। गांव के रस्म रवाज के मुताबिक गांव में उस मुकदमे के हवाले से पंचायत मुनक्कद हुई
اور گاؤں کے چند ایک سردار اس پنچایت میں شامل ہو کر فیصلہ کن نظروں سے سکندر شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ مکمل بات سب کے سامنے تھی کہ شہراز کو اس کے فارم ہاؤس میں مار ڈالا گیا اور وہاں پر موجود اس کا ذاتی اور قریبی ملازم ظہیر فرار تھا، تو ہر ممکن یہ بات اشارہ دے رہی تھی کہ اس کو ختم کرنے میں ظہیر کا ہی ہاتھ ہے، لیکن ظہیر تب سے فرار تھا اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ حالات تمہارے سامنے ہیں سکندر شاہ، تم ظہیر کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو بے شک ڈھونڈ لو، خون کا بدلہ خون یا پھر ونی، میں اس کی بہن سے نکاح کر لوں۔ ظہیر کی اکلوتی بہن رابعہ، جس کی عمر ابھی محض 15 سال تھی۔ غصے سے سکندر کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ ونی کے بعد کیا وہ اسے چھوڑ ڈالے گا؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ جس روز بھی اس کے سامنے آیا وہ اسے تہس نہس کر دے گا، اسے جان سے مار ڈالے گا اور اس کا وجود اس دنیا سے مٹا دے گا، لیکن فی الحال اسے ونی کے طور پر اس کی بہن کو قبول کرنا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بہن کی وجہ سے واپس لوٹ آئے یا پھر وہ اس کے باعث کچھ نہ کچھ اگلوا لے۔ اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے نکاح میں نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ گھر میں اس کی پسندیدہ بیوی موجود تھی، جسے وہ نہ صرف محبت کرتا تھا بلکہ بڑی چاہت کے ساتھ وہ اسے شہر سے بیاہ کر لایا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نکاح کی خبر سن کر علینا اس بات پر شدید رد عمل دے۔ یہاں پر بات اس کے بھائی اور اس کی عزت کی تھی، اسی لیے ونی کے طور پر اس نے رابعہ سے وہیں پر نکاح کیا اور اسے گاڑی میں ڈال کر گھر کی جانب نکل آیا۔ اس کے لیے صرف یہ بات ہی روح کو جھنجھوڑ دینے والی تھی کہ اس کے بھائی کے قاتل کھلے عام گھوم رہے تھے، جبکہ اس کا جوان بھائی منو مٹی تلے سو گیا تھا۔ دوسری جانب ریاض کی ضعیفی کو اسی واقعے نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں، ظہیر اور رابعہ۔ جہاں ظہیر ہمیشہ کے لیے یہاں سے فرار ہو چکا تھا، وہیں رابعہ کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس قید میں دے دیا تھا، جہاں پر وہ ظالم درندہ اسے رات دن اپنے عتاب کا نشانہ بنائے رکھتا۔ ظہیر نے اس کے بڑھاپے پر تھوک ڈالا تھا۔ اس نے ساری زندگی عزت کے ساتھ گزاری تھی اور محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور آج اس کے بیٹے نے جو کچھ کیا تھا وہ ناقابل فراموش تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہن اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی زندگی کو بھی جہنم بنا ڈالا تھا۔ ان کی نازوں پلی بیٹی، جس کی عمر محض 15 سال تھی، نہ جانے لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے۔ وہ کانپتے اور روتے ہوئے بس نکاح کے لیے تیار ہوئی تھی، اور پھر اس کا نکاح سکندر شاہ سے کر دیا گیا۔ گاڑی سے اسے گھسیٹ کر نکالنے کے بعد سکندر شاہ نے اس پر اوڑھی ہوئی چادر اتار کر پھینک دی، جبکہ اسے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی عمر صرف 15 سال تھی، اور روتے ہوئے خوف سے سکندر شاہ کو وہ دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں غصے کے لاوے ابل رہے تھے۔ سرداروں کے دل میں رحم نام کی چیز کم ہی ہوا کرتی تھی، جبکہ سکندر کے دل میں موجود رحم نامی چیز کو اب اس کے بھائی کے ہاتھ سے ننوچ کر باہر پھینک دیا تھا، اور وہ اس لڑکے کو بازو سے پکڑتے ہوئے لے آیا۔ اس کے ساتھ کسی گڑیا کی طرح گھسٹتی جا رہی تھی وہ۔ اس نے اسے لاتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی زبیدہ بیگم کے قدموں میں پھینک دیا، اور وہ بس حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتی رہی، جس کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز انہیں کافی دیر پہلے متوجہ کر چکی تھی۔ زبیدہ بیگم سکندر شاہ کی ماں تھی۔ وہ معذور تھی اور ہمیشہ ویل چیئر کے سہارے سے ہی ادھر ادھر جایا کرتی تھی۔ جہاں فالج نے انہیں اپاہج کر دیا تھا، وہیں جوان بیٹے کی موت نے انہیں بالکل ختم کر ڈالا تھا۔ وہ اب باتیں کرتے ہوئے بھی لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حیرت سے سکندر کو دیکھا، جس کی آنکھوں کا سرخ رنگ ان کے اندر ابلتے ہوئے غصے کو بیان کر رہا تھا۔ اس پر جس قدر ظلم ڈھا سکتے ہو ڈھاؤ، یہ اس درندے کی بہن ہے جس نے میرے شیر کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اس کی بات سن کر علینا بھی تیزی سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 سالہ زیان تھا۔ ایک نظر اس سسکتی ہوئی لڑکی کو دیکھنے کے بعد اس نے سکندر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے کی بیزاری اور چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سکندر کو عجیب کشمکش میں مبتلا کر گئے تھے۔ یہ کون ہے؟ اس نے ایک نظر فرش پر بیٹھی ہوئی رابعہ اور پھر سکندر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی، سکندر نے اسے بتاتے ہوئے حتی الامکان لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔
لیکن اس کی سوچ کے مطابق الینا بفرتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ کیا مطلب؟ تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے؟ حالانکہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی۔ اس کی آنکھوں کی خفگی بالکل واضح تھی۔ سکندر نے اسے فی الحال اندر جانے کے لیے کہا اور وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی، لیکن اس کے انداز سے اور اس کی قہر بھری نظروں سے رابعہ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس پر ایک عذاب کی طرح سے مسلط ہوگی اور اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے رکھ دے گی۔ جہاں زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، وہیں وہ لڑکی بھی سسکتی ہوئی رو رہی تھی۔ جب سکندر اپنی ماں کی جانب بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، جس نے آپ سے آپ کی روح کا چین چھین لیا ہے۔ یہاں یہ میرے دل میں آج بھی وہ غم بالکل تازہ ہے، جیسے ابھی وہ میرے سامنے فریادی بن کر کھڑا ہو۔ میں اس کے گناہ گاروں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اماں، آپ کو اپنے سکندر پر بھروسہ ہے نا؟ اور زبیدہ بیگم بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں اور کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا، ان کے دل میں بس یہ بات ثابت ہو کر رہ چکی تھی کہ ان کا شہراز ان سے کھو گیا ہے۔ خدا اولاد کا دکھ دشمنوں کو بھی نہ دکھائے۔ سکندر نے ان کی ویل چیئر کو گھمایا اور انہیں اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ وہاں پر وہ انہیں بیڈ پر لٹاتے ہوئے ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر چلا گیا، جب وہ لڑکی ابھی بھی لاؤنج میں سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور ٹانگوں کی کپکپاہٹ بالکل واضح تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ کسی کو بھی اس پر رحم آ جاتا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس پر رتی برابر رحم نہیں آیا تھا۔ تبھی اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ملازموں کو آواز دی۔ اس کی ایک ہی آواز میں ملازمہ بوتل کے جن کی طرح سے حاضر ہوئی تھی۔ جی سردار، آج کے بعد اس لڑکی کو تم نے اپنی نگرانی میں سارے کام سونپنے ہیں اور اسے سب کچھ کروانا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ یہ صبح سے رات گئے تک مجھے بس کام کرتی ہوئی نظر آئے۔ اسے سرونٹ کوارٹر میں ایک خالی کمرہ بھی دے دو اور کوشش کرنا کہ یہ میری موجودگی میں کم سے کم نظر آیا کرے۔ اس نے یہ احکامات جاری کرتے ہوئے بنا اس کی جانب دیکھے اسے ملازمہ کی جانب دھکیل دیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ اتنا حد تک امیز رویہ اس کا چہرہ خجالت سے سرخ ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی اور بے قصور۔ اس نے کسی قسم کا کوئی قصور نہیں کیا تھا جس کی سزا اسے بھگتنی پڑ رہی تھی۔ اسے بے اختیار ہی اپنے ماں باپ یاد آنے لگے۔ ملازمہ نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے لے کر کچن میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر اس پر رحم آ رہا تھا، لیکن سردار کے حکم کی عدولی کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، اسی لیے وہ فی الحال اس پر رحم نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر اسے ملازمہ کے حوالے کرنے کے بعد الینا کی خبر لینے کے لیے کمرے میں گیا۔ جب وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، زیان بیڈ پر پڑا ہوا رو رہا تھا۔ وہ الینا کی جانب حیرت سے دیکھتے ہوئے اسے سمجھانے لگا کہ تم کیسے پاگل پن کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ تمہارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہاری جوتی کے برابر ہے۔ الینا اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور الینا کے بغیر وہ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ الینا کی ہٹ دھرمی اور ضد کے باوجود وہ الینا کی ہر بات مانتا اور اس کے سامنے اپنی ضد کو زیر کر دیتا، اور الینا کو ہر روز یہی بات شہ دیتی جا رہی تھی اور وہ اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ گھر میں الینا کی حکمرانی تھی اور ہر جگہ الینا کا ہی حکم چلتا۔ سکندر مکمل طور پر اس کے قابو میں تھا۔ اس نے آج تک نہ کبھی کوئی زیان کو ماں کی طرح پالا اور محبت دی تھی، اور نہ ہی اس کے اندر کی کسی بات کا احساس رکھا۔ اگر یہ کہا جاتا تو ٹھیک تھا کہ وہ سکندر شاہ کو ناکو چنے چبوانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ یونیورسٹی سے ہی سکندر نے اسے پسند کیا اور پھر زبیدہ بیگم کے ساتھ ضد لگا کر اس نے اپنی بیوی کے عہدے پر اسے فائز کر دیا تھا اور ساری حکمرانی اسے سونپ دی تھی۔ شٹ اپ سکندر، تم اسے میرے جوتے کے برابر سمجھ رہے ہو، لیکن میں تم لوگوں کو جانتی ہوں۔ تم سو کالڈ سردار عورت کی بھوک کو جانوروں سے بھی مٹانے سے گریز نہیں کرتے۔ اس کی یہ بات سن کر سکندر بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر زیان کو اٹھایا جو رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ الینا کو سمجھایا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔
इसी लिए उसे फिलहाल खामोशी ही बेहतर हल नजर आई। ये एक फ्लैट का मंजर था, एक लग्जरी फ्लैट। यहाँ पर सोफे पर बैठा वो टांग पर टांग चढ़ाए फुर्सत से हाथ में मौजूद मशरूब को अपने अंदर उंडेल रहा था, जब उसके मोबाइल पर कॉल मसूल हुई। ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में बेजारी झलक रही थी। ना जाने मुकाबल ने उसे क्या कहा, जब उसने गिलास मेज पर रखते हुए तेवरी चढ़ाकर उसे डांटा। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करो, वरना तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या हो सकता है। ये कहते हुए उसने मुकाबिल की बात सुनी और फिर मोबाइल ऑफ करके टेबल पर फेंक दिया, जबकि मशरूब को उठाकर वो एक बार फिर लबों से लगा चुका था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक इत्मीनान फैला हुआ था, जैसे मुकाबिल की बात नहीं उसे खासा मुतमईन कर दिया हो। अगले रोज उसके लिए मजीद कयामत खेज थी। जहां मुलाजमा ने उसे दुनिया जहान के कामों में लगा दिया था, वहीं उसे अंदर ही अंदर दोबारा सिकंदर शाह की बेरहमी का खदशा खा रहा था। मुलाजमा ने उसे समझा दिया था कि वो बस खुद को किचन और दूसरे कामों तक ही महदूद कर ले, और सिकंदर शाह के कमरे में जाने की या उसके आस पास भटकने की भी गलती ना करे। ये बात उसके लिए मजीद तशवीश का बायस थी कि सुबह होने से लेकर दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अलीना ने उससे किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। जहां वो बाकी मुलाजमों पर बरस रही थी, उसे बस कहर भरी नज़रों से घूर रहती थी। उसने तो अंदाज़ा लगाया था कि वो उस पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ देगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसने फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो राबिया को मज़ीद खौफज़दा कर देता। राबिया शक्ल सूरत के लिहाज से काफ़ी मासूम और भोली भाली लड़की थी। उसका अंदाज और रवैया बिल्कुल मासूमाना था। सांवले रंग के बावजूद उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा पुरकशिश चीज उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। अम्मा अब्बा की लाडली थी, और उसने कभी भी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि उसे इस तरह की जिंदगी जीना पड़ेगी। पूरा दिन वो जानवरों की तरह ही काम करती रही, लेकिन अम्मा के साथ घर का काम करते हुए अब उसे इस चीज की आदत हो चुकी थी। इसीलिए उसे काम करना मुश्किल नहीं लगता था। बस उसे इसी बात की फिक्र थी कि सिकंदर शाह के अताब से दूर रहे, और उसके लिए उसने हद दर्जा मुमकिन कोशिश भी की थी कि वो उस शख्स के सामने बिल्कुल भी ना आए। एक बार वो जुबैदा बेगम के कमरे में चाय देने के लिए गई, तो वो बेड पर लेटी हुई उसे देख रही थी। न जाने क्यों उसे जुबैदा बेगम से भी खौफ महसूस होता था, लेकिन फिर वो उन्हें देखती रही। जब जुबैदा बेगम उठने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी, तो वो जल्दी से आगे बढ़ी और उनके बढ़े हुए हाथ को थामकर उन्हें सहारा दिया। उसे ये देखकर हैरत हुई थी कि जुबैदा बेगम ने ना उसका हाथ झटका और ना ही उससे मदद लेने में आर महसूस की थी। उसने जल्दी से उन्हें बिठा दिया, उनके कपड़े दुरुस्त किए और फिर उन्हें चाय उठाकर पकड़ा दी। चाय पीते हुए उनके हाथ आहिस्ता आहिस्ता कपकपा रहे थे, जबकि वो पास खड़ी उनके हाथों की लरजाहट को देख भी रही थी। तभी जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसने उनके हाथों से कप लिया और फिर पास पड़े हुए टिश्यू से उनका मुंह अच्छी तरह साफ कर दिया। जुबैदा बेगम बस उसे देखती रह गई। उसे न जाने क्यों यूं मालूम हुआ जैसे उनकी आंखों के गोशे नम हो चुके होंगे। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें चाय पिलाई और फिर कप उठाकर बाहर चली गई। उसे अंदर ही अंदर उनसे काफी अकीदत महसूस हुई थी, लेकिन फिर और ये सोचकर बाहर आ गई कि वो सिकंदर शाह की माँ है, और शायद वो उसे अपनी माँ के करीब आता हुआ महसूस करके फिर उसके लिए किसी किस्म की सजा लिख दे। शब रोज यूं ही गुजरते जा रहे थे, और हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ उस लड़की को लेकर अलीना और सिकंदर के दरमियान झगड़े जन्म ले रहे थे। अलीना जरा बराबर जयान का ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि उसने एक लड़की को हायर कर रखा था जो जयान को हर तरफ से संभालती थी। बल्कि जयान सारा दिन ही उसके पास रहता और अलीना अपने कमरे में। उसने आज तक अपनी सास को घर का फर्ज समझते हुए अहमियत नहीं दी थी, बल्कि कितनी बार जब उन्हें मुलाजमा लाउंज में लेकर आती तो अलीना मुलाजमा पर ही बरस पड़ती। जब कभी सिकंदर शाह घर होता तब वो कुछ भी न कहती थी, लेकिन सिकंदर शाह की गैर मौजूदगी में वो जुबैदा बेगम को अपने कमरे में ही रखती। सिकंदर ने इस लड़की को उस रोज के बाद देखा ही नहीं, और ना ही फिर उसने उसके मुतालिक कुछ सोचा था। उसे अब सिर्फ और सिर्फ अलीना की फिक्र थी, जिसने रात दिन यही मुतालबा कर रखा था कि उस लड़की को छोड़ दो। और दूसरा बड़ा मसला ये था कि उसे जहीर किसी सूरत भी नहीं मिल रहा था।
اس روز بھی وہ گھر پر تھا جب صبح ہی الینا اسے بتا رہی تھی کہ وہ آج کسی دوست سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ میرے خیال میں آج ہمیں 7 دن گزارنا چاہیے، سکندر نے رومانوی انداز میں اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، تو الینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ پلیز سکندر، اپنی یہ چیپ حرکتیں نہ کرنا شروع کر دینا۔ میں اپنے دوست سے بات کر چکی ہوں اور میں تیار ہو کر نکلنے والی ہوں۔ شام کو ہی ملاقات ہوگی اب۔ جب کسی کے اندر کو اس کی بات سن کر کافی برا لگا تھا۔ سکندر کو اس کی بات سن کر کافی برا لگا تھا۔ اس کے لیے اتنی بھی اہمیت وہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس کی بات کا مان ہی رکھ لیتی۔ اسی لیے اس نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی جانب گھمایا اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے دوستوں کے ساتھ تم ہر روز ہی پلانز بناتی رہتی ہو، لیکن میں کبھی کبھار ہی گھر پر رکتا ہوں، تو تمہیں اپنے شوہر کی فکر کرتے ہوئے گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ الینا نے اپنا بازو جھٹکے سے اسے چھڑوایا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم چاہتے ہو کہ میں ٹپیکل عورتوں کی طرح تمہارے لیے گھر میں بیٹھی رہوں؟ تمہارا جو دل کرتا ہے تم وہی کرتے ہو، اور میرا بھی جو دل چاہے گا میں بھی وہی کروں گی۔ تم مجھ پر یوں پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیگ اٹھایا اور پورے اعتماد چال چلتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، اور وہ ماتھے کو مسلتے ہوئے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس نے کتنی کوششیں کی تھیں کہ الینا کو اپنے رنگ میں ڈھال لینے کی، لیکن سب میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ الینا اس کی کوئی بات سنتی ہی نہیں تھی اور نہ ہی کسی بات کو سمجھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے تو یوں محسوس ہوتا تھا اسے جیسے وہ اس پر بلا وجہ پابندیاں لگاتا ہے۔ اسے اس بات کا بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ الینا کو زیان سے بھی کوئی مطلب نہیں، اور نہ ہی وہ اس کی ماں کی خدمت کرتی ہے، لیکن پھر بھی جو بھی تھا وہ اسے دل سے قبول کر چکا تھا، اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اسے بدل لے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور کھڑکی کے پردے برابر ہٹا کر باہر دیکھنے لگا، اور جب اچانک اس کی نظر لان میں زیان کے ساتھ کھیلتی ہوئی لڑکی پر پڑی، زیان سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا ہوا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجا رہا تھا، اور وہ لڑکی اس کے سامنے ہی گول گول گھومتے ہوئے اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیان کی مسکراہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش اور مطمئن ہے۔ وہ جب سے پیدا ہوا تھا ملازمہ کے حوالے تھا۔ الینا اسے کم ہی اٹھاتی۔ پہلے تو سکندر نے اس پر بھی اعتراض کیا، لیکن پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب سے اس گھر میں آئی تھی اسے ہمیشہ کی طرح اس معصوم سے بچے نے بہت اٹریکٹ کیا تھا۔ پہل تو وہ ڈر کی وجہ سے اسے نہیں اٹھاتی، بس دور سے دیکھتی اور مسکرا دیتی تھی، اور وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتا، لیکن اب کبھی کبھار وہ اسے اٹھا لیتی، خصوصاً جب اسے اس بات کا پختہ یقین ہوتا کہ اس بچے کی ماں گھر پر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جی بھر کر کھیلتی اور اسے بھی اپنے ساتھ بہلائے رکھتی۔ ملازمہ بھی شاید اس کے حوالے سے فراغت جانتی تھی، اور اسی لیے وہ بھی دم ساتھ کر اسے رابعہ کے حوالے کر دیتی۔ سکندر نے پرشوق نظروں سے لان میں دیکھا۔ اسے اپنے بیٹے کے چہرے پہ یہ مسکراہٹ بہت معصوم اور خوبصورت لگی تھی۔ تبھی وہ لڑکی پلٹی اور اس کا چہرہ دیکھ کر سکندر تھم سا گیا تھا۔ غصے اور نفرت کے باوجود وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا، جو معصومیت سے عجیب و غریب شکلیں بنا کر اس بچے کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے بالوں کی مدد سے اسے پنکھے کی طرح ہوا دیتی اور وہ کھلکھلا کر ہنس اٹھتا، تو کبھی اس کے سامنے گھومتے ہوئے اسے لطف اندوز کر رہی تھی۔ ایک دم سے ہی اس کے ذہن کی اسکرین پر شہراز کا چہرہ نمودار ہونے لگا۔ وہ بھی بالکل ایسا ہی معصوم اور چھوٹا سا تھا جب اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور اب بھی کبھی کبھار وہ ضد کر کے اسے اپنے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے راضی کر لیتا۔ اسے کتنی محبت تھی زیان کے ساتھ، ہمیشہ ہی اس کے ساتھ پایا جاتا۔ شہراز کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ اس کے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی۔ اس نے واپس مڑتے ہوئے کھڑکی کے پردوں کو برابر کر دیا تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ شہراز کو انصاف دلا کر رہے گا۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے اس کا رخ زبیدہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا، جس میں پہنچتے ہوئے اسے آج ایک اور حیرت انگیز چیز دیکھنے کو ملی۔ زبیدہ بیگم کمرے کے وسط میں آرام دہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی،
ان کے چہرے کا نکھرا نکھرا رنگ دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ بالکل ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ ٹھیک۔ زبیدہ بیگم نے لفظوں کو توڑتے ہوئے آہستگی سے جملہ ادا کیا تو وہ ماں کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی ماں کو ضعیفی میں کتنی گہری چوٹ لگی ہے اور اب انہیں اس کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا، ان کی کیئر کرتا اور اس کی کیئر کرنے کے لیے ایک کیئر ٹیکر بھی رکھی ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج اسے اندازہ ہو رہا تھا جیسے زبیدہ بیگم انہیں پہلے کے مقابلے میں کافی مطمئن نظر آ رہی ہیں۔ ابھی وہ کمرے میں موجود ہی تھا جب کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور سکندر شاہ نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے میں کھڑی ہوئی رابعہ کا رنگ ایک دم سے فک ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھا کر پلٹ جاتی، زبیدہ بیگم نے اسے ہاتھ کے اشارے کی مدد سے اندر آنے کو کہا۔ وہ زیان کو ہاتھ میں اٹھائے معصومیت اور خوف سے سکندر کو دیکھ رہی تھی، جیسے اگر وہ اس کے سامنے آئی تو وہ اسے کچا ہی چبا ڈالے گا۔ صرف ایک لمحے کے لیے سکندر شاہ کو اس پر بے پناہ ترس آیا تھا، جو کم عمری میں کس طرح کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جس روز بھی ظہیر اس کے ہاتھ آئے گا وہ اس لڑکی کو آزاد کر دے گا، لیکن جب تک اسے ظہیر نہیں مل جاتا یہ لڑکی اس کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ کو دوا دوں، جبکہ سکندر نے مڑ کر اس لڑکی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ اس گھر میں اس کی ماں کی حفاظت کے لیے کیئر ٹیکر موجود تھی، تو پھر وہ کیوں اس کی ماں کو دوا دینے کی بات کر رہی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر والوں کو اپنا سسرال سمجھ کر یہاں پر اپنی حیثیت کو بڑھانا چاہ رہی ہو۔ جب سکندر سختی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، خبردار، اماں کی میڈیسن کو ہاتھ مت لگانا۔ ان کی کیئر ٹیکر کو اچھے سے پتا ہے کہ کون سی دوا کس وقت انہیں کھلانی ہے۔ اور سکندر کی بات سن کر وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بالکل واضح تھی۔ جلدی سے دروازے سے باہر آنے کے بعد اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور شال کو مزید اپنے سر پر کھینچ لیا۔ اس نے جلدی سے زیان ملازمہ کے حوالے کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کی بنا پر بھی اس سے اعتراض کرے۔ کچھ دیر بعد زبیدہ بیگم کے پاس وہ بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شہراز کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے یوں ہی احساس ہوا جیسے اس کے کمرے میں پہلے سے کوئی موجود ہے۔ اس نے قدم بڑھاتا ہوا وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا جب سامنے ہی وہ لڑکی اس کمرے کی صفائی میں بری طرح سے مشغول تھی۔ اسے یوں یہاں دیکھ کر ایک بار پھر اسے غصہ آنے لگا۔ وہ جلدی سے اندر بڑھا اور اس لڑکی کو بازو سے جھنجھوڑ کر اپنی جانب موڑا، اور وہ جو اچانک کے اس کی افساد کے لیے تیار نہیں تھی، خوشی سے چلتے ہوئے وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اسی لمحے اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں کھلتی چلی گئی۔ ٹھلکتی ہوئی شال سے نکلتے ہوئے لمبے بال اس کی کمر کو ڈھانپ چکے تھے، اور گاؤں کے اس طرح پرسکون اور سادہ سے خوبصورتی سے سکندر شاہ پہلی بار متعارف ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ یہ سب کچھ بھول چکا تھا کہ وہ اس سے غصہ کرنے کے لیے اندر آیا ہے یا پھر اسے شہراز کے کمرے میں آنے کی بنا پر جلی کٹی سنانا چاہتا ہے۔ رابعہ نے ڈرتے ہوئے جلدی سے اپنی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی معصوم اور بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ سرمئی کلر کی بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنے اندر سمونے کا ارادہ رکھتی ہوں، جبکہ وہ اس وقت سکندر کے اتنے قریب تھی کہ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو کو اپنے نتھروں سے ٹکراتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ خوف اس پر مکمل طور پر حاوی تھا۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے سکندر اسے مزید قریب رکھے گا تو وہ ڈر سے بے ہوش ہو جائے گی۔ اسی لیے جلدی ہی ایک قدم پیچھے ہو گئی اور اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر سکندر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس کمرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے سوال پر رابعہ نے خشک گلے کو تر کیا۔ صفائی کرنے آئی تھی۔ وہ جلدی سے اسے وضاحت دینے لگی۔ تم جانتی ہو یہ کمرہ کس کا ہے؟ اس کا، جو تمہارے بھائی کی وجہ سے اس کمرے کو ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ تم نہیں جان سکتی کہ اس کے کتنے خواب خوبصورت اور بلند تھے۔
اور تم لوگوں نے ایک ہی پل میں اس کے سارے خوابوں کو توڑ دیا۔ سکندر اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے سرگوشیانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، جبکہ اس کی بات اور اس کی سخت پکڑ کر اندازہ لگاتے ہوئے وہ کسمسانے لگی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ یقیناً اپنوں سے بچھڑ جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کاش وہ اسے یقین دلا پاتی کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بس مفت کی سزا بھگت رہی ہے۔ اگر اس کے بھائی نے واقعی پیسوں کے عوض ان سے غداری کرتے ہوئے ان کے بھائی کو مار ڈالا تھا تو وہ سزا کا مستحق تھا، لیکن اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جو اسے ایک انجانی قید میں مبتلا کر رکھا تھا۔ سکندر اسے پکڑتے ہوئے شہراز کی تصویر کے بالکل قریب لے کر گیا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے سر کو پکڑتے ہوئے تصویر کے بے حد قریب کر دیا۔ اسے اچھی طرح سے دیکھو، اس کے چہرے کو دیکھو، اس کی آنکھوں کی معصومیت کو دیکھو، کتنے خواب اور کتنی امیدیں وابستہ تھی اسے خود سے اور صرف چند پیسوں کی خاطر 2 ٹکے کے لوگوں نے سکندر شاہ سے غداری کر دی۔ بس کانپتے ہوئے اسے وہ دیکھتی رہ گئی۔ سکندر نے اسے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ کتنی ہی دیر وہ شہراز کی تصویر کو دیکھ کر روتا رہا۔ غم اس پر بری طرح سے قابض ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھ کر روتا رہا۔ انسان چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، جدائی کا زہر اسے ناک کی طرح ڈستا ہے اور پھر اس کے وجود میں ایک ایسے زہر کو انڈیل دیتا ہے جو زہر اس کی رگوں میں موجود خون میں شامل ہو کر نس نس میں پھیل جاتی ہے۔ اور اس وقت اس گھر میں سکندر اور رابعہ دونوں ہی اس زہر کے زیر اثر تھے۔ علینا شام ہونے کے بعد گھر آئی تو سکندر نے اسے مزید کوئی لفٹ نہیں کروائی۔ وہ بس خاموشی سے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر کتاب پڑھنا چاہتا تھا اور فی الحال دوبارہ علینا سے کسی بھی قسم کی بحث کے ارادے میں نہیں تھا۔ جانے کیوں اب کچھ دنوں سے علینا کا رویہ عجیب سے عجیب تر ہو چکا تھا۔ یہی وہ اسے اپنے موبائل میں گھسنے دیتی تھی، نہ ہی اسے کوئی بھی بات سیدھی طرح سے بتاتی تھی۔ کتنی ہی جھوٹ اس نے علینا کے پکڑے اور پھر علینا خواہ مخواہ ہی یہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کی تھی کہ وہ جب بھی اس کا موبائل اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے اور اپنے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ علینا کو بھی احساس ہوا کہ شاید آج وہ کچھ زیادہ ہی زیادتی کر چکی تھی، اسی لیے جلدی سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈال لیے۔ وہ اسے ناراض کرنے کے بعد اسے منانے کا طریقہ جانتی تھی اور اپنے ہر طریقے سے اسے زیر کیے رکھتی تھی۔ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں لانے کے بعد بھی وہ اس لڑکی کو بھی کوئی دلچسپی نہیں لیتا، یعنی وہ اسے محض رسم کا نشانہ بناتے ہوئے یہاں لے آیا ہے اور ابھی تک اصل مجرم کی کھوج میں ہے۔ اسے اس لڑکی سے کوئی سروکار نہیں ہے اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہی وہ کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ اس کے گلے میں بازو ڈال کر سکندر کو اپنے قریب کیا۔ جب اس نے اس کے بازوؤں کو ہٹاتے ہوئے خود کو مصروف ظاہر کیا، یعنی وہ حقیقت میں اچھا خاصا ناراض ہو چکا تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، اگر بہت ضروری نہ ہوتا تو نہ جاتی۔ سکندر نے ایک نظر سے اسے دیکھا اور پھر کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پلیز آپ کب تک ناراض رہیں گے؟ اس نے ایک بار پھر اس کا منہ اپنی جانب موڑا۔ علینا، اٹس انف، میں تنگ آ چکا ہوں تمہاری روز روز کی سرکشی اور نافرمانیوں سے۔ آخر تم کیوں بار بار میرے غصے کو ہوا دیتی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ جس روز مجھے غصہ آئے گا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کی بات سن کر علینا مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے منانا بالکل مشکل کام نہیں تھا۔ وہ جتنا مزاج سے سخت تھا اس کے لیے اتنا ہی نرم تھا۔ I love you too، بولیں۔ اس نے منہ بسورا تو سکندر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوچ لو، پھر تمہیں I love you too مہنگا پڑ سکتا ہے، وہ شرارت سے کہنے لگا تو علینا نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ہر حالت میں اس کی ناراضگی کو دور کرنا چاہتی تھی اور اسے سمیٹ کر خود سے قریب رکھنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ابھی اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے احساس ہوا کہ علینا کمرے میں نہیں ہے۔ واش روم سے آتی ہوئی عجیب و غریب سرگوشیوں نے اسے متوجہ کیا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا
نہ جانے وہ واش روم میں کس سے باتیں کر رہی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ہی علینا رازداری سے باہر آئی اور اپنے سامنے اسے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، جیسے اس کی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیا ہوا اور تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ سکندر کی تیز نظروں سے اس کو بدلتا ہوا رنگ پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ کسی سے بھی نہیں، میں بھلا کس سے بات کروں گی؟ وہ جلدی سے تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن اس کی بات سے اس کو تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کافی دیر تک دیکھتا رہا اسے۔ رابعہ اپنے ماں باپ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی اور وہ رات دیر تک انہیں بس یاد کر کے روتی رہتی۔ نہ جانے اس کے ماں باپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ اس گھر میں بس زیان اور پھر زبیدہ بیگم سے ہی اس کا دل لگا ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم کی وہ اچھی خاصی خدمت کرتی اور وہ بھی اب ان سے کبھی کبھار بات کر لیا کرتی۔ وہ باتیں کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ان کے پاس ہی بیٹھ جاتی اور ان کی باتوں کو سمجھنے لگتی۔ وہ کبھی انہیں شہراز کے بارے میں بتاتی تو وہ سن لیا کرتی۔ اسے یہ سن کر بے حد دکھ ہوتا، نہ جانے اس کے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ اور زیان، وہ گول مٹول سا بچہ تو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس شخص کے نکاح میں تھی، لیکن نہ ہی وہ اس سے کوئی امید رکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ یہ خیال کرتی تھی کہ وہ اس کی امیدوں پر پورا اترے گا۔ بس اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ زندگی اب ایسے ہی گزرے گی۔ آنے والے دنوں میں حالات مختلف ہو چکے تھے، کیونکہ سکندر کافی حد تک علینا کے لہجے اور اس کے بعد اس کی آوارہ گردیوں کی جانچ پڑتال کرنے لگا تھا۔ اسے روز بھی وہ آفس سے گھر آیا تو وہ بنا بتائے غائب تھی، حالانکہ اسے بتا کر جانا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں بڑھا اور ملازموں سے چائے لانے کے لیے کہا۔ کچن میں وہ موجود تھی اور یہ سن کر اسے کافی عجیب بھی لگا، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ملازمہ یہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس نے چائے بنائی، ہمت کی اور اس کے کمرے میں دینے کے لیے چلی گئی، جہاں وہ بے چینی سے علینا کے بارے میں سوچتے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب اندر سے اس کی آواز آنے پر دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، جبکہ اسے اندر آتا دیکھ کر سکندر نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میز پر چائے رکھنے کے بعد وہ واپس جانے کے لیے پلٹی، جب اس نے اس کے بازو کا پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میری اجازت کے بغیر تو یہاں سے واپس کیسے جا سکتی ہو؟ اس کا گمبھیر سا لہجہ رابعہ کو ٹکنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے گیلے بالوں کی خوشبو سکندر کو معطر کر رہی تھی۔ اس کے گھر میں رہتے ہوئے وہ کتنی سادہ اور پرسکون رہتی تھی، اور ایک وہ تھا جو اس سے بدلہ لینے کے بعد بھی بے سکون گھومتا تھا۔ میرے سامنے اسی لیے تو آتی ہو کہ میں تمہاری خوبصورتی کو سراہوں اور تمہارے نوخیز حسن کی تعریف کروں۔ جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مقابل کا دل دھڑکا، لیکن اس روز میں نہ جانے سکندر پر کون سی دھن سوار تھی جب اس نے اس بات کو فراموش کرتے ہوئے کہ وہ ونی میں آئی ہے اور علینا نے اسے اس سے دور رہنے کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ اس نے ساری شرطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس روز اسے اپنے قریب کیا اور پھر کرتا ہی چلا گیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی نس نس میں اپنی خوشبو بکھیر چکا تھا، اور رابعہ کا دل اس کا انجام سوچ کر ہی دھڑک اٹھا۔ گھر میں ایک عجیب و غریب رویہ بنتا چلا گیا تھا۔ جہاں آئے روز علینا اسے اس گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی، وہیں سکندر شاہ اس معاملے پر بالکل خاموش تھا۔ علینا کی کوئی بات اس پر اثر انداز نہیں کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس معاملے کی تحقیق پر تھا۔ اب وہ اکثر بن بتائے گھر سے باہر رہتا۔ اس روز کے بعد بھی نہ اس نے رابعہ کا سامنا کیا تھا اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی رائے قائم کی تھی۔ اس روز جب وہ دوپہر گھر کو لوٹا تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے خلاف معمول اپنے لاؤنج سے علینا کی اونچی آوازوں کو سنا۔ تمہیں میں ایک پل کے لیے بھی اب اس گھر میں نہیں رکنے دوں گی۔ تم نے مجھ سے سکندر کو چھینا ہے۔ علینا ہزیائی انداز میں چیخ رہی تھی، اور جیسے ہی سکندر اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر بالکل سامنے تھا اور وہ واضح منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ رابعہ کو جھنجھوڑتے ہوئے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور لاؤنج میں بیٹھی ہوئی زبیدہ بیگم بھی پریشانی اور افسردگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر کو دیکھتے ہی وہ سکندر کی جانب بڑھی۔ میں آج اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں رکھنے نہیں دوں گی، اور سکندر نے جو رد عمل دیا وہ اسے ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔
सिकंदर ने उसके हाथ से राबिया का हाथ छुड़वाया और उसे अंदर जाने के लिए कहा। वो खौफजदा अंदाज में जल्दी से अंदर चली गई और वो बेयकीन नजरों से सिकंदर को देखती रह गई थी। शायद नहीं, यकीनन जिस चीज का उसे वहम हो रहा था वो हकीकत में बदलने वाली थी। फ्लैट में बैठा हुआ वो शख्स बेचैनी से अपने मोबाइल को देख रहा था। 2 दिन से उसे कोई किसी किस्म का कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ था और ये बात उसे बुरी तरह से खटक रही थी। उसने मतलूबा नंबर पर कॉल करने की बार बार कोशिश की, लेकिन नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही उसे इस नंबर से मैसेज मौसूल हुआ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर ही हूँ। वो बिना सोचे समझे जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। वहशतनाक तरीके से उसे घूरता हुआ सिकंदर शाह एकदम उसके दिल की धड़कनों को साकत कर चुका था। कपकपाते हुए हाथों से जहीर ने माथे पर आई हुई पसीने की बूंदों को साफ किया। तभी सिकंदर ने पिस्टल उसके माथे पर जमा दिया। सिर्फ कुछ ही देर में वो उसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करते हुए गाड़ी की डिग्गी में डाल चुका था। गाड़ी के मिरर में देखते हुए उसने खुद को अपने ही सुर्ख आंखों में घूरा। यानी उसकी प्लानिंग इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि एकदम से ही सिकंदर शाह उस पर किसी मुसीबत की तरह से टूट पड़ा था। न जाने वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था। काफी देर के बाद गाड़ी रुकी और उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला गया। एक तंग जगह पर उसे धकेल कर थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों से खींचकर पट्टी को उतार दिया गया तो उसकी आंखें तेज रोशनी में चुंधिया गईं। खौफ उसके जिस्म के अंग अंग में समा चुका था। उसने पलटकर करीबी कुर्सी को देखा तो अपने साथ बंधे हुए दूसरे वजूद ने उसे मजीद खौफजदा कर दिया, जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो नीम बेहोशी की हालत में थी। वो काफी अरसे से अलीना पर नजर रखे हुए था। उसे एक नामहसूस शक ने आन घेरा था और तब से ही उसने उसके पीछे अपने मखसूस आदमियों को लगा दिया था। इस सारे खेल में वो जितना गाफिल नजर आया था वो इतना ही अलर्ट रहता। जब उसे ये जानकर धचका लगा कि उसके भाई की मौत के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी महबूब बीवी का है, जिसने ना सिर्फ जहीर नामी नौकर को पैसों का लालच देकर मिला लिया था अपने साथ, बल्कि उसे यहाँ पर रहते हुए सिकंदर शाह की हर चाल के बारे में आगाह भी करती रही। उसे जरा बराबर सिकंदर की प्रॉपर्टी में से कोई हकदार नहीं चाहिए था। इसीलिए उसने उसकी माँ को पैरालाइज्ड कर दिया, व्हील चेयर पर मुंतकिल हो गई और उसके भाई को जड़ से ही खत्म कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ उसी की बारी थी। सिकंदर शाह ने जब इस लड़की से निकाह किया तो उसे एक बार फिर खौफ ने घेर लिया, लेकिन उसने सिकंदर पर ये शर्त आयद कर दी थी कि वो कभी इस लड़की के करीब नहीं जाएगा। और फिर सारी हकीकत को जान लेने के बाद आज वो इसके सामने थे। दोनों ने इकरार जुर्म कर लिया था और अब सिकंदर शाह की डिक्शनरी में माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसने पिस्टल निकालकर अलीना पर तानी तो वो गुस्से से उसकी आंखें फैल गईं। वो बुरी तरह से चिल्लाते हुए उससे माफी मांग रही थी, लेकिन उसकी गुस्ताखियां और मुनाफिकतें इतनी ज्यादा थीं क्योंकि माफी की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो कितनी ही देर उसकी आंखों में देखता रहा, जहां नदामत उसके अलावा और कुछ भी ना था। इंसान अगर एक जगह से ठोकर खाकर गिर जाए और उसकी गलती वो नहीं है, लेकिन फिर अगर वो उसी जगह से ठोकर खा कर गिर जाए तो गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी है। उसने अपनी आंखों को बंद नहीं किया था। फिजा में गोली चलने की आवाज आई। एक बार, 2 बार और फिर बार बार उसे यूं महसूस हुआ जैसे पूरी फिजा धुआं आलूद हो चुकी है। एक चैप्टर उसकी जिंदगी से क्लोज हो चुका था, जहीर और अलीना का चैप्टर। उस रोज उसने घर आकर राबिया को अपना बैग पैक करने के लिए कहा तो वो हैरत से उसे देखने लगी और फिर अपनी सारी चीजों को समेट लिया। तभी वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में चंद कागजात थे। वो भी कितना अजीब था। एक लड़की को ना करदा गुनाह की उसने सजा में वो दिन रात को जलाता रहा और दूसरी लड़की को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा, लेकिन अब वो इस पर किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसके हाथ में कागजात थमाकर उसने उसे आज़ाद कर दिया।
اور اچھی خاصی رقم بھی اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی تھی۔ اس گھر سے باہر نکلتے ہوئے رابعہ نے پلٹ کر اس حویلی کو دیکھا۔ ایک دفعہ قید خانہ جس کے مکینوں کی وہ کافی حد تک عادی ہو چکی تھی، اب وہ تھا اور اس کا بیٹا اور اس کی ماں، یعنی اس کی زندگی میں کسی بھی منافق رشتے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں جانے کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن یہاں پر وہ خود غرضی نہیں دکھانا چاہتا تھا، اور یقیناً اس سے بہتر وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ زیان کو آج بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے بھیج دیتا۔ وہ اب بھی کبھی کبھار زبیدہ بیگم کے حال احوال جاننے کے لیے آ جاتی، لیکن اس شخص سے اس کے سارے رابطے ختم ہو چکے تھے، اس بے نام سے رشتے کے ساتھ۔